अलीज़े चादर में लिपटी उस खूबसूरत और आलीशान बंगले के सामने खड़ी थी। वो उसके सगे ताया अब्बू का घर था, लेकिन वो अंदर जाते हुए हिचकिचा रही थी। गेट पर बैठे चौकीदार ने उस लड़की को देखा जो बहुत खूबसूरत और कम उम्र लग रही थी। क्या बात है मैडम, किससे मिलना है आपको? चौकीदार ने खुद ही पूछ लिया था। मुझे ताया अब्बू से मिलना है, दरअसल मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। चौकीदार उसके मुंह से ये सुनकर हैरान रह गया था। अच्छा, आप क्या सलीम साहब की भतीजी है? उसने हाँ में सर हिलाया था। इस वक्त तो वो घर पर नहीं है, लेकिन उनकी बेगम साहिबा मौजूद है, आप अंदर चली जाए। चौकीदार के कहने पर वो अंदर आ गई थी। शाम के 5 बज रहे थे। लाउंज में खड़ी होकर वो उंगलियां चटखाती जैसे ही अंदर आई, सामने ही हलीमा बेगम बैठी थी, जो उसकी सगी ताई अम्मा थी। उनकी गोद में एक खूबसूरत और छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा मुसलसल रो रहा था, जबकि वो परेशान नजर आ रही थी। तभी उन्होंने किसी को आवाज दी थी, बतूल इधर आओ, हादी को संभालो। ये तो चुप ही नहीं हो रहा। बूढ़ी जान की वजह से वो मुसलसल हाँप रही थी। अब उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि इस उम्र में इतने छोटे बच्चे को संभालती। बतूल ने फौरन ही आकर उनसे वो बच्चा ले लिया था। वो फौरन ही उस बच्चे को लेकर अंदर चली गई थी, जबकि वो चुपचाप ये मंजर देख रही थी, एक कोने में खड़ी हुई। तभी हलीमा बेगम की नजर उस लड़की पर पड़ी। वो हैरत से उस लड़की को देखने लगी। पहले तो अलीज़े को पहचाना ही नहीं, लेकिन जब नाक नक्शा देखा और उसकी खूबसूरती, तो वो हैरान होकर उठ बैठी। तुम करीम की बेटी हो ना? इधर आओ मेरे पास। कैसी हो और वहां क्यों खड़ी हो? इधर आ जाओ। वो बड़े प्यार से मुस्कुराती हुई उसे अपने पास बुला रही थी। वो जिस परेशानी में थी कि न जाने ताया अब्बू ताई अम्मा उसे पहचानेंगे या नहीं। ताई अम्मा की मोहब्बत भरे लहजे पर उसकी जान में जान आई थी। वो उनके बराबर में आकर सोफे पर बैठ गई थी। इतनी दूर से पैदल चलकर आने की वजह से प्यास भी शदीद लग रही थी। तभी उन्होंने एक मुलाजमा को आवाज दी थी, रजिया कुछ खाने के लिए लेकर आओ बच्ची के लिए, इतनी दूर से आई है। उन्होंने बड़े प्यार से उसके सर पे हाथ रखा, फिर उसे उसके माँ बाप के बारे में पूछने लगी। ये जान के करीम अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो हैरत से बुत बन गई थी। ये उम्र तो नहीं थी तुम्हारे बाप के जाने की। अलीज़े के चेहरे पर अफसुर्दगी छा गई थी। वो क्या कहती, सब लोग ही जानते थे कि उसके अब्बू नशा करते थे, तभी तो खानदान से अलग थलग अपनी बीवी बेटी के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। उस नशे ने ही अब्बू की जान ले ली थी। अलीज़े जिस मकसद के लिए उनके पास आई थी, वो जल्द से जल्द कहना चाहती थी। कभी उंगलियां चटखाते हुए वो हलीमा बेगम से कहने लगी, वो मुझे आपसे एक बात करनी है। दरअसल अब्बू इंतकाल के बाद अम्मी इद्दत में है, लेकिन एक बार उन्होंने आपको बुलाया है मिलने के लिए, क्योंकि वो बहुत परेशानी में है। कामती आवाज में वो हलीमा बेगम से ये सब कह रही थी। अच्छा, अरे क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? सब ठीक तो है ना? खुदा न ख्वास्ता उनकी तबीयत तो ज्यादा खराब नहीं? बस बेटा क्या बताओ, मैं खुद इतनी बड़ी परेशानी में फंसी हुई हूँ, कुछ तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम हो ही इतनी छोटी और मासूम। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें थी। क्या हुआ था? अम्मा सब खैरियत तो है ना? वो भी परेशान होकर पूछ रही थी। अरे बस बेटा, जब से हमदान की बीवी का इंतकाल हुआ है अचानक, तो हम इतने परेशान थे कि किसी को इतला भी न दे सके। बस बेटा, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि हमने सोचा भी नहीं था। 1 महीने तक तो वो अस्पताल में थी, लेकिन इतना महंगा अच्छा इलाज करवाने के बावजूद भी ना बच सकी। यह सुनकर तो अलीज़े का दिल धक से रह गया था। उसने अपने ताया अब्बू के इकलौते बेटे हमदान शाह को कभी नहीं देखा था, लेकिन ये खबर सुनकर वो सच में बहुत अफसरदा हुई थी। उसने ताई अम्मा का चेहरा गौर से देखा। उस सदमे और परेशानी ने उन्हें वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। तभी वो अलीज़े के सर पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी अम्मी से मिलने आऊंगी। जी ताई अम्मा, आप प्लीज जल्दी आ जाना।
امی نے کہا ہے کہ وہ بہت پریشان ہے، انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے، بس میں یہی کہنے آئی تھی آپ سے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں نہیں بیٹا، بیٹھو، کھانا کھا کر جانا۔ لیکن وہ رکی ہی نہیں۔ بتائے، اماں نے اس کے ہاتھوں پر کئی 1000 روپے کے نوٹ رکھ دیے۔ وہ ان کے رویے پر حیران رہ گئی تھی۔ ایک دو بار جب وہ پہلے ان کے گھر آئے تھے، جب علیزے بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی، تو وہ بھلا کی مغرور اور نخرے والی عورت تھی، لیکن آج وقت نے انہیں بدل دیا تھا۔ وہ تو اس کے ماں باپ کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی، لیکن آج وہ اتنی محبت سے ملی تو اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ اماں کے کہنے پر اس نے وہ پیسے رکھ لیے تھے۔ پھر جیسے ہی وہ باہر جانے لگی، اچانک ہی گاڑی سے اترتے حمدان نے کالی چادر میں لپٹی اس لڑکی کو دیکھا جو قریب سے گزرتی چلی گئی۔ وہ بھی فوراً ہی اندر آ گیا تھا۔ ایان کہاں ہے امی؟ اس نے فوراً ہی اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تھا۔ اسے بطول کو دیا تھا میں نے سنبھالنے کے لیے۔ حمدان شاہ نے فوراً ہی ملازمہ کو آواز دی جو اس کے بیٹے کو لے کر آ گئی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر وہ فوراً ہی اسے چومنے لگا، سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ بیٹے میں اس کی جان تھی۔ پھر حلیمہ بیگم اسے بتانے لگی، حمدان، تمہارے چچا کریم کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ چونکا تھا۔ تو کیا یہ کریم چچا کی بیٹی تھی جو ابھی ابھی باہر گئی ہے؟ حلیمہ بیگم نے ہاں میں سر ہلایا تھا، لیکن حمدان خود اس کے دل کو اتنا بڑا صدمہ لگا تھا کہ کسی اور کا دکھ درد سننے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے ابھی چند مہینے پہلے ہی تو اپنی جان سی پیاری بیوی کو کھویا تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ کیسے اس صدمے سے نکلا تھا؟ صرف اس معصوم بیٹے کی وجہ سے۔ اگر بیٹے کا ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھی جینا چھوڑ دیتا۔ اسی لیے اب اپنے ننھے شہزادے کی خاطر جیسے دوبارہ جینے لگا تھا۔ حلیمہ بیگم بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ معصوم سی علیزے کو دیکھ کر ان کے ذہن میں ایک سوچ نے جنم لیا تھا۔ پھر اچانک ہی انہیں کچھ یاد آیا تھا۔ وہ سوچنے پر مجبور تھی کہ آخر ان کی دیورانی تہمینہ بیگم کس وجہ سے اپنے گھر بلا رہی ہے۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی۔ مجھے کل ہی ان کے گھر جانا چاہیے، انہوں نے خود کلامی کرتے ہوئے فیصلہ کیا۔ علیزی اور اس کی ماں تہمینہ بیگم کی زندگی کتنی مشکل ہو گئی تھی، یہ کوئی ان دونوں سے بے سہارا خواتین سے پوچھتا۔ لیکن جب دوسرے دن ہی تائی اماں اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر آئی تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں اپنے دروازے میں سے جھانک جھانک کر اس گوری چٹی امیر عورت کو دیکھ رہی تھی کہ وہ غریب ماں بیٹی کے چھوٹے سے گھر میں کیا لینے آئی ہے۔ ان کے گھر میں تو کھانے کے لیے لالے پڑے ہوئے تھے۔ تہمینہ بیگم کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے جسم سے روح نچوڑ لی گئی ہو۔ اپنی جٹھانی حلیمہ بیگم کو دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا تھا تو وہ بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ علیزے نے پہلے ہی اپنے ابو کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اس لیے حلیمہ بیگم تعزیت کرنے آئی تھی۔ ایک نے شوہر کھویا تھا تو دوسری نے اپنی جوان بہو۔ ان دونوں کا صدمہ ایک جیسا ہی تھا۔ تبھی تہمینہ بیگم ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، بابی، خدا کے لیے میری مدد کرے، میں بڑی پریشانی میں ہوں۔ مالک مکان نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ پچھلے 6 مہینے سے میں نے کرایہ نہیں دیا۔ وہ خبیث ہمیں بہت زیادہ دھمکیاں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا تو میرے پیسے دو ورنہ اپنی جوان بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھا دو تو میں قرضہ معاف کر دوں گا۔ اب تم ہی بتاؤ، میں ایک 50 سال کے آدمی سے کیسے اپنی معصوم بیٹی کی شادی کر سکتی ہوں؟ میں کسی صورت بھی اس خبیث کا نکاح اپنی بیٹی سے نہیں کروں گی۔ بھابھی، خدا کے لیے تم ہی میری مدد کرو۔ تم علیزے کو اپنے پاس لے جاؤ، بھلے اسے نوکرانی بنا کر رکھو، بس سر چھپانے کا ایک ٹھکانہ دے دینا۔ میرا کیا ہے، میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، کسی نہ کسی طرح گزار لوں گی۔ یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، گاؤں میں اپنی چھوٹی بہن کے پاس۔ لیکن علیزے کا کیا ہوگا، یہ سوچ سوچ کر میری جان نہیں نکلتی۔ گاؤں کا ماحول اچھا ہوتا تو اس سے میں اپنے ساتھ لے جاتی، لیکن مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ آپ خدا کے لیے میری علیزے کو اپنی ساتھ لے جائے، میں آپ کے سامنے ہاتھ چھوڑتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی حلیمہ بیگم نے فوراً ہی ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ ارے میں کیوں اسے نوکرانی بنا کر رکھوں گی؟ اتنی خوبصورت، اتنی منموہنی سی،
تم لڑکی ہے، یہ تو شہزادی بننے کے لائق ہے، نوکرانی نہیں۔ حلیمہ بیگم کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی۔ جٹانی کی بات سن کر تہمینہ بیگم کو تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ میں بہت ہی پریشان ہوں اپنی بچی کے لیے، وہاں بھی آپ میرے دل کی کیفیت نہیں سمجھ سکتی۔ وہ بات جو 2 دن پہلے حلیمہ بیگم کے ذہن میں آئی تھی، انہوں نے اسے کہنے میں ذرا ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا تھا۔ تہمینہ دیکھو، ابھی تم بھی پریشانی میں ہو اور مجھ سے پوچھو کہ میں کتنی پریشانی میں ہوں۔ میرا ایک پوتا ہے، وہ بھی صرف 2 مہینے کا۔ میں نے اپنی جوان بہو کو کھویا ہے۔ تم یقین کرو، حمدان اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، لیکن سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس ننھے معصوم فرشتے کا ہے جو اپنی ممتا سے محروم ہو گیا۔ تم میری حالت دیکھو، میں خود شوگر بلڈ پریشر کی مریض ہوں۔ میں اس بچے کو نہیں سنبھال سکتی، نہ ہی اسے ملازمہ کے حوالے کر کے میں خوش ہوں۔ دن رات مجھے اس کی فکر کھائی جاتی ہے۔ کوئی تو ایسی عورت ہو، ایسی سمجھدار لڑکی جو اسے محبت دے۔ میں بھی بے فکر ہو جاؤں اور حمدان بھی۔ اس لیے میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، اگر تم میری بات مانو تو تم اپنی بیٹی مجھے دے دو، میں اسے حمدان کی دلہن بنا لوں گی۔ علیزی بہت ہی پیاری بچی ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ میری ہادی کو بہت محبت دے گی۔ حمدان تو دوسری شادی کے لیے مانتا ہی نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات سے انکار نہیں کرے گا۔ بچے کی خاطر وہ راضی ہو جائے گا، میں اسے منا لوں گی اور تمہاری بیٹی کو بھی ایک محفوظ اور مضبوط ٹھکانہ مل جائے گا جو کبھی بھی اس سے کوئی نہیں چھین سکے گا، اور میری ہادی کو اس کی ماں مل جائے گی، ایک ایسی لڑکی جو میری اپنی ہے، جو نہ صرف میرا خیال رکھے گی بلکہ اس گھر کو بھی سنبھال لے گی جو بکھر چکا ہے۔ علیزے کچن میں کھڑی تائی اماں کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس مغرور شخص کے بارے میں سوچ کر جو ان جیسے غریب لوگوں سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، ان پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، اور تائی اماں ایسے شخص کو میرا شوہر بنانے کا سوچ رہی ہے۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ دل میں خواہش جاگی کہ امی انکار کر دے، لیکن امی نے انکار کرنے کی بجائے اپنی جٹانی کو ہی گلے لگا لیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا بھابھی، آپ نے میری خواہش پوری کر دی۔ آپ سے ایک ایسے رشتے میں جوڑ کر لے جا رہی ہوں جو بہت ہی مضبوط ہے۔ میں بھی مطمئن ہوں، مجھے اس بات سے انکار نہیں۔ تہمینہ بیگم بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حلیمہ بیگم مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ میری بہت پرانی خواہش تھی، لیکن کریم نے تو ہم سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، اور پھر حمدان زویا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی، اس لیے میں بھی اس کے رشتے سے انکار نہ کر سکی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی جلدی دنیا چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب بچے کی خاطر مجھے اس کی دوسری شادی کرنی ہے۔ بہت مجبور، بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ تہمینہ بیگم فکر مندی سے کہنے لگی، بھابھی پھر آپ کا کب تک ارادہ ہے؟ کیونکہ میں ابھی عدت میں ہوں، تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ عدت ختم ہونے میں بھی اپنی بہن کے گھر چلی جاؤں گی، اور آپ علیزے کو وداع کر کے اس گھر سے لے جائیے گا۔ حلیمہ بیگم نے انہیں تسلی دی تھی، تم فکر نہ کرو، بس 10 دن کی بات ہے، مجھے تو تم سے زیادہ جلدی ہے، پھر میں ہمیشہ کے لیے علیزے کو اپنے حمدان کی دلہن بنا کر اس گھر سے لے جاؤں گی۔ انہوں نے جاتے جاتے کئی ہزاروں کے نوٹ بڑی محبت سے اس کے سر پہ رکھ دیے تھے۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑی تھی، ان کے سامنے اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں کتنی مجبور ہے۔ اگر تائی اماں نے یہ نہیں کیا تو وہ منحوس مالک مکان جس کے اس کے وجود پر گندی نظر تھی، وہ ان دونوں کا جینا حرام کر دے گا۔ اتنے مہینے سے کرایہ نہیں دیا اور اچھا خاصا قرضہ چڑھ گیا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی تو بات ہے جب ان کی دہلیز پر آیا تھا دھمکیاں دینے۔ پورے محلے نے اس کی یہ دھمکیاں سنی تھی، لیکن کسی نے بھی آگے بڑھ کر اس خبیث کا گریبان نہیں پکڑا، بلکہ وہ دونوں ماں بیٹی ہی اندر بیٹھ کر سہمتی رہی۔ کب پیسے چکائے گی تو ماں؟ میرے کرایہ بڑھتے بڑھتے اب 2 لاکھ ہو چکا ہے۔ اب میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اتنا تماشا لگاؤں گا کہ ساری دنیا کے سامنے تم دونوں ماں بیٹی ذلیل ہو جاؤ گی۔ فرید جو اپنے آپ کو اس محلے کا بدمعاش سمجھتا تھا، دروازے پہ کھڑا تہمینہ بیگم اور اس کی بیٹی کو دھمکیاں دے رہا تھا۔
پردے کے پیچھے چھپی وہ غریب عورت کانپ رہی تھی، عدت کی وجہ سے سامنے بھی نہیں آ سکتی تھی۔ فرید بھائی، آپ جانتے ہیں کہ میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں، ایک بچی کا ساتھ ہے، میں آپ کے پیسے اتار دوں گی، آپ روزانہ دروازے پر نہ آیا کرے۔ فرید کی گھٹی آواز ان کے کانوں میں آئی تھی، دیکھ مائی، تو قرضہ نہیں اتار سکتی تو کوئی حل نکال لے۔ اس کا حل ہے میرے پاس، میں نے تجھے اتنی دفعہ تو بتایا ہے، بغیر بیوی کے گزارا کرنا کیسا ہے، کوئی مجھ سے پوچھے۔ تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے پڑھا دے، میں تیرے 2 لاکھ روپے معاف کر دوں گا۔ اس کی گھٹیا بات پر تہمینہ بیگم کا خون کھل اٹھا تھا، کاش وہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار سکتی، لیکن اس بدماش سے لڑائی جھگڑا مول لینا مناسب نہیں تھا۔ تبھی دھیمے لہجے میں کہنے لگی، فرید بھائی، میں اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں، مجھے تھوڑا وقت دے دے۔ تہمینہ بیگم کے ان الفاظ پر وہ دل ہی دل میں خوش ہوا تھا کہ شاید مائی تھوڑی بہت رضامند ہے اس بات پہ، اتنی جوان لڑکی اسے مل جائے گی، وہ بھی 50 سال کی عمر میں۔ اچھا ٹھیک ہے، وقت ہے تیرے پاس، سوچ لے سمجھ لے، پھر مجھے جواب دے دینا، میں آؤں گا پھر 1-2 مہینے بعد۔ خوشی سے جھومتا ہوا واپس چلا گیا تھا۔ تہمینہ بیگم نے اس بدماش کو تو ٹال دیا تھا، لیکن وہ اندر آ کر رو رہی تھی۔ انہیں روتے دیکھ کر علیزے پریشان ہو گئی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ فرید چچا اور امی کے درمیان کیا بات چیت ہوئی ہے۔ چاہے اس کا باپ جیسا بھی تھا، لیکن سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس گھر میں ایک مرد ہے، اور اس آدمی کے چلے کے جانے بعد ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے آسرا بے چت ہو گئی ہے۔ کیا ہوا امی، آپ کیوں رو رہی ہے؟ کیا فرید چچا نے کچھ کہا ہے آپ کو؟ وہ پریشان ہو کر ماں سے پوچھ رہی تھی۔ 5-10 ہزار کا معاملہ ہوتا تو میں خود ہی سنبھال لیتی، لیکن کیسے دوں گی میں اس بدماش کے 2 لاکھ روپے؟ اور وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ بس میرا دل بہت ڈر گیا ہے۔ کیا ہوا امی، مجھے بتائے تو صحیح۔ لیکن تہمینہ بیگم اپنی کم عمر اور معصوم بیٹی کو اس کی گندی اور گھٹیا بات بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تبھی کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی کہ ایلیزے بیٹا، تم میرا ایک کام کرو، تمہیں اپنے تایا ابو کے گھر جانا ہوگا، وہی ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک بھائی نشے کی لت میں غربت میں پڑا تھا، دوسرا بھائی نے کاروبار کی بدولت شہر میں اپنا ایک خاص نام مقام بنا رکھا تھا۔ ان کی ایک نہیں بلکہ کئی فیکٹریاں تھی۔ ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام حمدان شاہ تھا۔ تبھی انہوں نے علیزے کو اپنا پیغام دے کر ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ امی، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ بولو، کتنے امیر ہے وہ بھلا، ہمارے گھر آئیں گے اور کوئی بھی میری بات نہیں سنے گا۔ وہ کبھی بھی اپنے سگے تایا ابو کے گھر نہیں گئی تھی، جنہوں نے اس وجہ سے ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس کے ابو کریم احمد نشئی اور جواہری تھے۔ دونوں ہی بھائیوں کے درمیان بہت نفرت، بہت فاصلے تھے، لیکن اب معاملہ ان کی بیٹی کا تھا، اس لیے انہوں نے کسی نہ کسی طرح علیزے کو راضی کر لیا تھا ان کے گھر جانے پہ۔ تبھی حلیمہ بیگم نے آ کر ان کا سارا مسئلہ حل کر دیا۔ وہ اس بات سے خوش تھی کہ بہت جلد علیزے اپنے گھر کی ہونے والی ہے۔ آپ ہوش میں تو ہے امی؟ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ خود سے سارے فیصلے کر لیے، مجھ سے تو پوچھا ہوتا کہ میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، اور میں نے اسی یتیم چچا کی بیٹی کا ٹیکہ نہیں لیا کہ میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں۔ میں خود اتنے بڑے غم سے گزر رہا ہوں، اس کنارے پر ہوں جہاں نہ ڈوب سکتا ہوں اور نہ ہی ابھر سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں غصے کی تپش تھی۔ بیٹا، میں تمہاری چچی سے وعدہ کر آئی ہوں، اس اتوار کو تمہارا نکاح ہے علیزے سے۔ وہ بیٹے کے سامنے گڑ گڑائی تھی، کیا دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ زویا کے ساتھ میں نے جنہیں مرنے کی قسمیں کھائی تھی، میں اس کی محبت میں اپنے آپ کو بھلا بیٹھا تھا، اور آج اس کے مرنے کے محض 2 مہینے بعد ہی میں دوسری شادی کر لوں؟ کیا گزرے گی اس کی روح پر؟ ابھی تو اس کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، اور اس کے گھر والے یہ سوسائٹی میرا جینا حرام کر دے گی۔ کتنی باتیں بنائیں گے لوگ، کیا آپ مجھے ذلیل کروانا چاہتی ہے؟ اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ ارے بیٹا، کیوں اس کی روح تڑپے گی؟ کیا اسے نہیں پتا کہ اس کا بچہ کتنا بے آسرا ہو گیا ہے، اور وہ اتنا چھوٹا ہے؟ اسے بھی ایک ممتا بھرے سہارے کی ضرورت ہے۔ آج نہیں تو کل تمہیں شادی کرنی ہی ہوگی، چاہے آج کرو چاہے 4-5 سال بعد۔
لیکن مرد کو ہمیشہ ایک عورت کی ضرورت رہتی ہے بیٹا، تم اپنی ضرورتوں سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اور زویا، اللہ تعالیٰ نے تو اسے شہادت کا درجہ دیا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے، وہ کیوں تم سے گلہ کرے گی بیٹا؟ اس کی روح بھی جانتی ہے ہماری مجبوریاں۔ حلیمہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ ضد پہ اڑ گیا، ہرگز نہیں، میں کوئی نکاح نہیں کر رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہارے بیٹے کو نہیں پال سکتی، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کو وہی بیچ دو کسی یتیم خانے میں جہاں مسکین یتیم پلتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس بھی وقت نہیں ہے اسے پالنے کے لیے۔ لیکن وہ ادارے والے بہت اچھے سے پال لیتے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا رویہ اختیار کیا تھا۔ وہ لب بھینج کے رہ گیا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری مجبوری، میری مصروفیات، لگی لگائی فیکٹریوں کو چھوڑ بھی تو نہیں سکتا میں خود پریشان ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ٹھیک طرح سے نہیں پال رہا، حالانکہ اسے میری توجہ، میری محبت کی کتنی ضرورت ہے۔ ارے تو بیٹا، اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ گھر کی ذمہ داری سے آزاد ہو جاؤ گے، تم بھی بے فکر ہو جاؤ گے اور مجھے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی بچے کے حوالے سے۔ علیزی ہماری اپنی ہے، وہ بچے کو بہت محبت دے گی، بہت پیاری، بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ ماں کی سمجھانے کا اس پہ اثر ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنی ضد پوری کر لیجئے، لیکن یہ رشتہ محض کاغذی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور اس نے مجھ سے کوئی ایسی ویسی ڈیمانڈ کی تو میں کبھی بھی اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کروں گا۔ اس بچے کی خاطر اس لڑکی کو لے آئے گھر میں، لیکن میں اس کی کوئی بھی کوتاہی بچے کے معاملے میں برداشت نہیں کروں گا۔ دیکھ لوں گا کہ وہ کتنی محبت دیتی ہے میرے بچے کو۔ اس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ حلیمہ بیگم اس کے اقرار پر خوش ہو گئی تھی۔ ہاں، دیکھ لینا، وہ کبھی بھی میری امیدوں پر پانی نہیں پھیرے گی۔ بہت اچھی اور پیاری بچی ہے، بہت سنجیدہ مزاج والی بچی۔ کل تک تو وہ ان دونوں ماں بیٹی کو منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ غریب رشتہ داروں سے ملنا انہیں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج ان دونوں ماں بیٹی میں انہیں ہزاروں خوبیاں نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے اس لڑکی کی انہیں ضرورت جو تھی، آج وقت اور حالات نے بڑا جھٹکا دیا تھا۔ پھر اتوار کو ہی علیزے کا نکاح حمدان شاہ سے ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مغروری اور بیزاری کی جھلک تھی۔ وہ شان بے نیازی سے اس گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھا تھا۔ بیگم اگرچہ ابھی تک عدت میں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا تھا، کیونکہ وہ بہت مجبور تھی۔ پھر حلیمہ بیگم اسے رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے آئی۔ اس شاندار محل میں حمدان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، بچے کا تو بہانہ بنایا ہے۔ دونوں ماں بیٹی نے حقیقت یہ ہے کہ اس جیسی غریب لڑکی دولت کی چمک دیکھ کر متاثر ہو گئی ہے، تبھی تو ایک بچے کے باپ اپنے سے 10 سال بڑے شخص سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی۔ اس کے دل میں لیزے کے لیے نفرت کا غبار پل رہا تھا۔ ہلکے پنک کلر کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چہرے کی معصومیت ایک الگ ہی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہی تھی۔ حمدان کمرے میں آیا تو گھبرائے ہوئے انداز میں بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے اپنا انتظار کرتے دیکھ کر خواہ مخواہ ہی اسے شدید غصہ آیا تھا۔ تبھی وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، تمہیں بتایا نہیں امی نے کہ یہ نکاح صرف اور صرف میں نے بچے کے خاطر کیا ہے، پھر تم کس کا انتظار کر رہی ہو؟ میں نے انتظار میں یوں پلکی سجائے بیٹی ہو جسے بڑی دھوم دھام اور شان سے یہاں رخصت ہو کر آئی ہو۔ اس کے اس قدر تخت لہجے پر وہ ذلت سے شرمسار ہو گئی تھی۔ گھبرا کر فوراً ہی بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اپنا بہت عجیب اور کمتر لگ رہا تھا۔ یہ ایک چمکتے دمکتے کپڑے اتارو، میرے بچے کو سنبھالنے کے لیے آئی ہو، اس لیے آئندہ میں تمہیں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ اس نے اتنی سختی اور ناگواری سے کہا کہ وہ زرد پڑ گئی۔ تو میں کہاں جاؤں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ ہادی کو سنبھالو جا کر، سخت لہجے میں کہہ کر حمدان نے اسے کمرے سے باہر بھیج دیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ پلکیں چپک چپک کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حلیمہ بیگم جو ننھے ہادی کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تائی اماں، آپ اسے مجھے دے دے، میں سنبھال لوں گی۔ اس نے اتنی نرمی سے کہا کہ وہ اسے دیکھ کر بے فکر ہو گئی۔ بس بیٹا، اب تم ہی اسے ماں بن کر سنبھالو۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے ایسے پالنا جیسے کوئی پھول ہو، اس کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ حلیمہ بیگم اسے سمجھا رہی تھی۔ جی آپ فکر نہ کریں۔ کافی دیر تک وہ اسے بہلاتی رہی۔ وہ سو گیا تھا۔
وہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ حمدان بھی بٹ پر دراز سونے کی کوشش میں تھا۔ لو ادھر دو میرے بیٹے کو۔ ہادی کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ علیزے نے چپ چاپ حاجی کو اس کے بازو میں تما دیا اور خود کپڑے بدلنے باتھ روم میں چلی گئی۔ پوری رات وہ اسے سنبھالتی رہی تھی۔ اماں بے فکری سے سو رہی تھی اور ادھر حمدان بھی، اور وہ اکیلی کمزور جان پوری رات جاگتی رہی۔ وہ بھی کم عمر اور معصوم تھی، اسے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا بچے رکھنے کا۔ وہ اپنی زندگی کی اس عجیب و غریب سہاگ رات پر حیران تھی، لیکن اس ننھے فرشتے کو دیکھ کر اس کی ساری مایوسی دور ہو گئی تھی۔ ایک دن ماں کے بچے کو پالنا کتنا ثواب کا کام ہے، یہ سوچ کر اس کا دل مطمئن تھا۔ سجنا سورنا تو دور کی بات ہے، وہ تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں پہنتی تھی۔ امی نے اس کا نکاح عدت میں ہی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ مکمل تائی اماں اور حمدان شاہ کے حوالے کر کے اپنی بہن کے پاس گاؤں چلی گئی تھی۔ وہ تو خوش تھی کہ ان کی بیٹی محل میں جا رہی ہے رخصت ہو کر، ایک غریب گھر سے جس کا انہوں نے کبھی سپنا بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی معصوم بیٹی کے لیے یہ محل کتنی آزمائشوں سے بھرا ہوگا۔ ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے اس کی شادی کو، لیکن اسے بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس رات بھی وہ ہادی کو سلاتے سلاتے خود بھی سو گئی، لیکن رات کو نہ جانے کیا وقت تھا جب اس کے رونے کی وجہ سے علیزے کی آنکھ بھی نہ کھلی، جبکہ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹا حمدان جو اس کے رونے پر اٹھ گیا تھا، اب اسی لیے نظروں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو بے سدھ سوئی پڑی تھی۔ اٹھو، اس نے تیز آواز دی تو وہ بڑبڑا کر اٹھی تھی۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ بچہ اتنی شدت سے رو رہا ہے، حلق پاڑ پاڑ کے، اور تمہاری آنکھ بھی نہیں کھل رہی۔ سچ کہتے ہیں دوسری ماں تو دوسری ہوتی ہے۔ حمدان نے اسے تانا مارا تھا۔ وہ لب کچل کر اٹھ بیٹھی، پھر اس نے روتے ہوئے ہادی کو اٹھ کر سینے سے لگا لیا۔ شاید وہ دودھ کی وجہ سے رو رہا تھا۔ اسے کچن میں لے کر دودھ بنانے چلی آئی۔ وہ اس کے غصے سے بے پناہ ڈرتی تھی۔ پھر دودھ وغیرہ پلا کر کمرے میں آ گئی، لیکن وہ ابھی سونے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے مسلسل جاگ رہا تھا، جبکہ اس کے رونے سے حمدان کی نیند بری طرح ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ وہ لیزے کو گور گور کر دیکھ رہا تھا جسے ایک بچہ سلانا نہیں آ رہا تھا۔ اس کی نظروں سے خائف ہوتی وہ پریشان ہو گئی۔ اگلے دن تائی اماں سے کہنے لگی، تائی اماں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہادی اور میرے لیے ایک الگ کمرہ سیٹ کروا دے؟ اتنے سارے کمرے ہیں اس گھر میں اسے اکیلے آرام سے سنبھالوں گی۔ حلیمہ بیگم اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ خیریت؟ کیا تم سے حمدان نے کچھ کہا ہے؟ ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ نہیں، یہ اماں، انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی نیند خراب ہوتی ہے، پورا دن وہ کام کرتے ہیں، پھر رات کو بھی ٹھیک سے سو نہیں پاتے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ میں اسے الگ کمرے میں سنبھال لیا کروں گی، اس طرح سے اس کے رونے سے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے۔ حلیمہ بیگم جان گئی تھی کہ حمدان نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی، وہ صرف اسے بچے کی خاطر برداشت کر رہا ہے۔ ان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ لیکن بیٹا، اس طرح سے تو حمدان کبھی بھی تمہارے نزدیک نہیں آئے گا اگر تم الگ کمرے میں رہو گی، اس بچے کی خاطر۔ یہ سن کر علیزے کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ ابھی تو ہادی کا مسئلہ ہے زیادہ، اسے پراپر کیئر اور توجہ کی ضرورت ہے۔ اب وہ انہیں کیسے بتاتی کہ حمدان کے غصے کرنے کی وجہ سے وہ بہت گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا رہتی ہے۔ پھر اس کے اصرار پر حلیمہ بیگم نے ہادی کے لیے ایک کمرہ بڑی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کروا دیا۔ وہ یہاں آ کر خوش تھی، لیکن حمدان کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ جب رات میں ہادی اسے نظر نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گیا۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ وہ ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ ارے بیٹا، وہ دوسرا کمرہ سیٹ کر دیا ہے میں نے ہادی کے لیے، تم پریشان ہوتے ہو نا اس کے رونے سے، وہ پوری رات جاگتا ہے، دن میں سویا رہتا ہے، اب تمہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ اتنا اچھا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ آپ میرے بیٹے سے مجھے دور کرنا چاہتی ہے؟ حلیمہ بیگم نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ بے وقوف، تمہاری پریشانی کی وجہ سے ہی علیزے نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا۔ تمہارا بیٹا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی رہے گا اس گھر میں، لیکن بس وہ رات کو جاگتا ہے تو تمہاری نیند خراب نہیں ہوگی، علیزے اسے سنبھال لے گی۔
ماتھے پر سکن لیے وہ کمرے میں آ گیا تھا، لیکن پھر تو جیسے وہ اپنے آپ کو بھول گئی تھی۔ بس دن ہو یا رات اسی کو سنبھالتی، دن میں جاگتی رہتی تو رات کو بھی نہ سوتی تھی۔ حلیمہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی۔ بیٹا تم دن میں سو جایا کرو جب ہادی سوتا ہے۔ تائی اماں مجھے نیند نہیں آتی، دن میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں وہ صرف ہادی کے لیے لائی گئی ہے۔ حمدان کو بیوی کی نہ کل ضرورت تھی اور نہ آج ہے، اس کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر اسے ذرا سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو وہ اسے گھر سے نکالنے میں دیر نہیں کرے گا، اس لیے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہادی کا خیال رکھتی۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا، اب 3 مہینے ہو گئے تھے اس کے نکاح کو، لیکن وہ حمدان کے غصے کی وجہ سے اس کے سامنے بھی نہ آتی۔ اتوار کو پورا دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزارتا، لیکن وہ بس کمرے میں رہتی۔ پھر اس دن تائی اماں کو اسے دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ الجھے بال، سادہ کپڑے، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں، نہ کانوں میں کسی ٹاپس وغیرہ کی چمک تھی۔ راتوں کو جاگ جا کر آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک دکھ کی کیفیت میں چلی گئی۔ بیٹا یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ چوڑیاں وغیرہ پہن کے رکھا کرو، کپڑے بھی اچھے پہنا کرو، اتنی سادہ کیوں رہتی ہو؟ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ حمدان نہ اسے اپنے دل میں جگہ دی ہے اور نہ ہی کمرے میں۔ اسے کوئی رشتہ بنانا تو دور کی بات ہے، وہ اسے بات تک نہیں کرتا تھا۔ نہ اس کی ضرورتوں اور خیال اور نہ ہی اس کے وجود کی اہمیت تھی اس کی نظر میں۔ کیا کرنا ہے تائی اماں تیار ہو کر؟ ویسے بھی اگر میں بڑکیلے چمکیلے کپڑے پہنوں گی تو ہادی کو پریشانی ہو جائے گی، وہ چھوٹا بچہ ہے ابھی، وہ بڑی سمجھداری سے کہہ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، لیکن ان کے دل میں احساس تھا، اپنے آپ سے وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ چھٹی والے دن جب بھی حمدان اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزارتا، یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا کہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا، پہلے سے زیادہ نہایت صحت مند اور گول مٹول ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو اسے پہچانے بھی لگا تھا، اسے دیکھ کر مسکراتے رہتا۔ ایک دن جب وہ امی کے ساتھ اسے لے کر لون میں بیٹھا تھا، ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ کسی کو ام کہنے لگا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، چند قدم کے فاصلے پر علیزے کھڑی تھی اور وہ اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ حمدان کی نگاہوں میں غصہ چھا گیا۔ اوہو، تو اتنا عادی کر لیا ہے اس نے میرے بیٹے کو۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات دیکھ کر وہ پلٹ کر کمرے میں چلی گئی، حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ یہ تائی اماں کی ہی ہدایت تھی جب انہوں نے اسے سمجھایا تھا، جب اتوار کو حمدان گھر پہ ہوتا ہے تو تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ گی تبھی وہ تمہاری اہمیت سمجھے گا۔ لیکن اس کی نفرت اور بیزاری دیکھ کر وہ ہمت ہی نہ کر پاتی۔ ننھا ہادی 6 مہینے کا ہونے والا تھا۔ وہ چند سیکنڈ کے لیے واش روم میں گئی تھی، واپس آئی تو اس کے تیز رونے کی آواز میں علیزے کی جان نکال دی۔ یہ دیکھ کر دک سے رہ گئی کہ اس کے ماتھے پر زخم تھا، شاید آگے بڑھنے کی کوشش میں وہ گر پڑا تھا۔ اس کے ماتھے سے خون نکل کر وہ بری طرح چلانے لگی۔ تائی اماں، ہادی کو دیکھے کیا ہوا ہے؟ معمولی سے زخم تھا، لیکن خون کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ ارے پریشان مت ہو، لگ جاتی ہے بچے کو، چول ڈکاؤ میں دیکھتی ہوں، جاؤ تم میری دراز سے بینڈیج لے کر آ جاؤ، وہ لگا دیتی ہوں۔ انہوں نے 1 منٹ میں اس کا زخم صاف کر کے بینڈیج لگا دیا تھا، خون بھی رک گیا تھا اور اب وہ ہنستا مسکراتا کھیل رہا تھا۔ لیکن رات کو حمدان شاہ نے اس کی پیشانی کا زخم دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ طرز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ علیزے کے منہ سے الفاظ ہی نہ نکلے تھے۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، جی چوٹ لگی تھی اسے۔ تو تم کہاں تھی؟ ذمہ داری ہے تم پر اس بچے کی۔ غصے سے پھنکارتا اس نے ہادی کو گود میں اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علیزے دیر تک اس کے لہجے کی کڑواہٹ محسوس کرتی رہی، لیکن حلیمہ بیگم نے حمدان کا لہجہ سن لیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ احساس ہے تمہیں؟ کیوں اس یتیم لڑکی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہے ہو؟ تمہارے بچے کو پال رہی ہے، اسے ممتا کا پیار دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور تم ہو کہ اسے ایسے بات کرتے ہو جیسے تم نے اسے اپنے بچے کی ملازمہ رکھا ہوا ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ ہاں تو آپ کو شوق تھا اسے رکھنے کا، مجھے نہیں، اور بچے کی ذمہ داری ہے اس کے اوپر، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا۔ حلیمہ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ جتنا وہ کر رہی ہے شاید اتنا اس کی سگی ماں بھی نہ کرتی۔
ہمدان تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اگر آج زویا زندہ ہوتی، اگرچہ وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی ہے اور مرے ہوئے کی برائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم کیوں بھول گئے ہو کہ وہ تو اس بچے کو دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی ہی پریشانی میں تھی جب اسے نشے اور سگریٹ کی لت لگ گئی تھی۔ اس نشے میں وہ اتنا ڈوب گئی تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہو گئی ہے، اور جب پتہ چلا تو وہ اسے ضائع کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ حلیمہ بیگم کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ اب ہمدان سے کچھ نہ کہا گیا تھا۔ جو بھی تھا، زویا جیسی بھی تھی، باوجود اس کی بری عادتوں کے وہ اسے محبت کرتا تھا۔ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ امی، میں اس کی برائی ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے ماں کو خاموش کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی برائی برداشت نہیں کرو گے تو میں بھی تمہاری یہ کوتاہیاں برداشت نہیں کروں گی، اور نہ ہی یہ تمہارا سلوک جو تم علیزے کے ساتھ رکھے ہوئے ہو۔ اگر وہ قربانیاں دے رہی ہے تو اس کی قربانی کو تسلیم بھی کرو۔ حلیمہ بیگم نے اسے کھری کھری سنائی اور کمرے سے چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی۔ اب ہادی بھی آنکھیں مسل رہا تھا۔ شاید وہ سونا چاہتا تھا، جبکہ ہمدان مسلسل کچھ سوچے جا رہا تھا۔ چند لمحے گزرے تھے جب دروازے پر دھیمی سی دستک ہوئی تھی۔ پھنک دوپٹہ کندھے پر لیے علیزے دروازے پہ کھڑی تھی۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ کہنے لگی، میں لے جاؤں ہادی کو؟ اس کی اجازت پہ وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے سگے چچا کی بیٹی تھی جو اس سے عمر میں بہت چھوٹی تھی۔ شاید وہ اس پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، لیکن آج وہ اس کی بیوی بن کر اس گھر میں موجود تھی۔ آج امی نے زویا کا ذکر کیا تھا، اسے وہ بھی یاد آ گئی، ساتھ ہی اس کی وہ باتیں بھی۔ جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی تو اسے یہ خبر سن کر کچھ خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ کیا کرنا ہے ابھی بچہ پیدا کر کے ہمدان؟ اچھا بھلا تو ہم لائف انجوائے کر رہے ہیں، وہ اس کے گلے میں باہر ڈال کر بڑے ناز سے کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا، لیکن ہمارا بچہ آ جائے گا تو لائف اور خوبصورت ہو جائے گی ڈیئر۔ نہیں، مجھے ابھی بچہ نہیں چاہیے، زویا نے صاف انکار کیا تھا۔ ہمدان پریشان ہو گیا، پھر وہ کہنے لگا، لیکن امی کی چاہت ہے ہمارے بچے دیکھنے کی، اور تمہیں ان کی خواہش کا احترام کرنا ہوگا زویا۔ زویا کے انداز میں غصہ تھا، لیکن وہ کچھ سوچ رہی تھی، اور دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، اور پھر اس محبت کی تکمیل ہوئی تھی ان کی شادی کی صورت میں۔ لیکن جہاں زویا ایک خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی، وہیں اس کے اندر شادی کے بعد عجیب تبدیلی آ رہی تھی۔ کھلے مزاج ہماری لڑکیوں میں اٹھنا بیٹھنا، پارٹیوں میں شرکت کرنا، ڈانس کلب میں جانا اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ ہمدان نہیں جانتا تھا کہ وہ نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے میں جب ڈاکٹر نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا تو اسے بتایا اب 4 مہینے پریگننٹ ہے۔ یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے، اسے پتہ ہی نہ چلا تھا۔ شاید یہ متواتر نیند کی گولیاں لینے کی وجہ سے ہوا تھا کہ اسے محسوس ہی نہ ہوا۔ دراصل کچھ کمپلیکیشن ہے تو میں ابھی ماں نہیں بننا چاہتی۔ کیا میں اس بچے کو ضائع کر سکتی ہوں؟ وہ بڑے آرام سے کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر مسکراتی، نہیں، ایسا سوچیے گا بھی مت، اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہوگا، بڑا سرجیکل آپریشن کرنا پڑے گا، تب جا کر یہ بچہ ضائع ہوگا۔ آپ کیوں گناہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ لوگ ڈاکٹر حیران تھی۔ زویا کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ گڑا کر اس نے ہمدان سے خوب جھگڑا کیا تھا، لیکن جواب میں وہ بھی اس پر چلانے لگا کہ اس نے اس بچے کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچا بھی کیوں۔ کافی دن تک ان کے درمیان بات چیت بند رہی، پھر آہستہ آہستہ زویا نے بھی ہمدان کی خوشی کی خاطر اس بچے کو دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ خون کی رپورٹ صحیح نہیں آئی تھی۔ کثرت سے نشہ کرنے کی وجہ سے وہ بھی ان چیزوں کی عادی ہو گئی تھی۔ یہ بہت دوائیاں لیتی رہی۔ ڈاکٹر نے زویا کی پریگنینسی ہائی رسک قرار دی تھی۔ ہمدان بڑا پریشان تھا، دن رات اس کا خیال رکھتا، وہ ہرگز اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ پابندی سے اسے دوائیاں دیتا، لیکن اب وہ بیزار آ گئی تھی۔ اسے یہ بچہ کسی مصیبت سے کم نہ لگ رہا تھا۔ پھر بالآخر کے ڈیلیوری ہونے کے بعد وہی ہوا جس کا ڈاکٹرز کو خدشہ تھا۔ پریگنینسی کے بعد وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ 1 مہینے تک کومے میں رہنے کے بعد بالآخر وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ ہمدان نے نہ صرف گھر پہ بلکہ مسجدوں میں جہاں جا کر خوب دعائیں کروائی تھی، اس کی صحت کی، اس کی زندگی کی، لیکن ساری دعائیں بیکار گئی تھی۔ وہ شدید صدمے میں تھا، لیکن بچے کی معصوم صورت دیکھ کر جیسے زندگی کی طرف واپس آیا
اب اس ننھے بچے کو اسے اکیلے ہی سنبھالنا تھا، لیکن اسے اس بات کا افسوس تھا کہ بزنس میں الجھ کر وہ یہ تک نہ جان پایا کہ زویا ڈانس کلب میں جا جا کر نشے کی عادی ہو گئی تھی۔ ان تلخ یادوں سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کافی دیر تک وہ جاگتا رہا اور انہی باتوں کو سوچ کر نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اب ہادی پاؤں پاؤں چلنے لگا تھا۔ علیزی دن رات اس کے پیچھے بھاگتی، اب وہ کافی بڑا ہو گیا تھا، اس لیے پوری رات سوتا اور دن بھر کھیلتا رہتا، جسے اس کی ایک روٹین بن گئی تھی۔ لیکن اس دن 1 سال بعد جب امی اسے ملنے آئی تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، اور تہمینہ بیگم اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گئی تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اپنی لاڈلی بیٹی کو ایک شاندار محل جیسے گھر میں بھیا چکی ہے، اس کی بیٹی شہزادیوں کی طرح راج کر رہی ہوگی، لیکن وہ تو اجلی صورت لی اس کے سامنے تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے علیزے؟ تیری تائی اماں اور ہمدان تیرا خیال نہیں رکھتے؟ ان کی آواز بھری ہوئی تھی۔ علیزے مسکرا دی، لیکن اس کے چہرے پر دکھ تھا۔ نہیں، امی تائی اماں تو بہت خیال رکھتی ہے، بس مجھے ہی شوق نہیں ہے تیار ہونے کا، اور ویسے بھی ہادی چھوٹا ہے، اب اسے چوڑیاں وغیرہ کپڑے وغیرہ تنگ کریں گے۔ تہمینہ بیگم خالی خالی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھتی رہ گئی۔ لیکن بیٹا تو تیار ہو کر رہا کر، اور تو ہمدان سے الگ کمرے میں کیوں رہتی ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں؟ وہ ماں تھی، پوچھنے سے نہ ہچکچائی۔ ہمدان جو ابھی ابھی دروازے پر قدم رکھ رہا تھا، ہادی کو دیکھنے کے لیے ایک دم ہی رکا تھا، جب اس کے کانوں میں علیزے کی آواز آئی، امی ایسی بات نہیں ہے، دراصل وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس گھر میں صرف بچے کے لیے لائی گئی ہوں، میں نے ہادی کو سنبھالنا ہے، لیکن انہیں بیوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ہی بتائے، جو میرا کام ہے میں تو وہی کروں گی نا۔ وہ ایسے بات کر رہی تھی جیسے وہ اس گھر میں ہمدان کی بیوی نہیں بلکہ ایک ملازمہ بن کے آئی تھی۔ تہمینہ بیگم کا دل تڑپ کے رہ گیا۔ بیٹی کی صورت بہت سی کہانیاں بتا رہی تھی، لیکن ہمدان جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹی معصوم لڑکی کا چہرہ بہت بجھا ہوا لگ رہا تھا، جیسے اسے زندگی کی مزید طلب نہ ہو، لیکن تہمینہ چچی اسے دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ پھر وہ آگے نہ جا سکا بلکہ واپس پلٹ گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں غلطی کا احساس ضرور جاگا تھا۔ اگلے دن امی جا رہی تھی، ایک رات اس کے پاس رہ کر تائی اماں ان سے اصرار کر رہی تھی، کیا کرو گی تہمینہ بہن کے پاس جا کر؟ یہیں پر رہو اپنی بیٹی کے پاس، میں بھی تو یہاں اکیلی ہوتی ہوں۔ وہ ان کی منتیں کر رہی تھی۔ تہمینہ بیگم مسکرا دی، ارے نہیں، بیٹی کا سسرال ہے اور پھر داماد کے گھر میں رہنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی، زمانے کے دستور کے بارے میں۔ علیزے کے دل کے کونے میں شدت سے خواہش تھی کہ اس کی ماں یہیں پر رہے، اس کی آنکھوں کے سامنے۔ باپ تو جدا ہو گیا تھا، لیکن وہ ماں کو کھونا نہیں چاہتی تھی، اور اب وہ 1 سال بعد ملنے آئی تھی۔ دوبارہ نہ جانے کب ملاقات ہوتی۔ لب کو چلتی اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ وہ ماں کو روکنا چاہتی تھی۔ امی اسے سمجھانے لگی، میں بہت جلد آؤں گی، کیوں رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے وہ آگے جانے لگی۔ ہمدان دروازے پر کھڑا تھا۔ پھر تہمینہ چچی باہر چلی گئی اور وہ ہادی کے کمرے میں آ گئی، جہاں وہ گہری نیند سو رہا تھا، لیکن وہ نیچے کارپیٹ پر بیٹی بلک بلک کر رونے لگی۔ ماں سے جدائی شاید آسان نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو تم؟ ہمدان نے آج اس سے پہلی بار نرمی سے بات کی تھی۔ اس کی آواز پر وہ خوف سے اچھل پڑی۔ ایک دم ہی جلدی سے چہرے سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ کیا چچی کے جانے پر اداس ہو؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ جی، وہ امی چلی گئی ہے تو اسی لیے۔ بمشکل اس کی زبان سے یہ بات ادا ہوئی تھی۔ ہمدان کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ اگر آج وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے مطمئن کڑا ہے تو صرف اس لڑکی کی وجہ سے، جس نے اس بچے کو ماں سے بھی زیادہ پیار دیا، اس کا خیال رکھا، دن رات جا کر اس کے بچے کو بڑا کیا تھا۔ ایک دم ہی اس کے دل میں علیزے کی روتی آنکھوں کا احساس جگا تھا۔ پھر وہ چپ چاپ پلٹ گیا۔ وہ اس دل میں سوچنے لگی، اس بحث کو کیا خبر جذبات اور احساسات کی، شاید یہ اس سے نابلد تھے۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھی۔ وہ مشکل ہی اس نے اپنے دل کو سنبھالا تھا، لیکن 2 گھنٹے بعد جب اسے امی کی آواز آئی تو بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ کمرے سے لاؤنج میں امی تھائی اماں کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ با کر ان کے سینے سے چمٹ گئی۔ امی
آپ واپس آ گئی ہے؟ وہ مسکرا دی۔ ارے ہمدان مجھے بس سٹاپ سے واپس لے آیا، کہہ رہا تھا کہ آپ کی بیٹی رو رو کر ہلکان ہو رہی ہے، اس کی ہے آنکھیں حیرت سے پٹی کی پٹی رہ گئی ہے۔ بے اختیار اس کی نظریں سامنے کھڑے اس مغرور انسان پر پڑی تھی، لیکن جو آج مہربانی سے مسکرا رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت تھی۔ علیزے کی آنکھیں جھک گئی تو اس کی روتی ہوئی آنکھوں کا احساس کر کے وہ امی کو واپس لے آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چپکی بیٹھی رہی۔ تائی اماں کہنے لگی، تو اور کیا، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہاں پر رہو، دیکھو اتنا بڑا گھر ہے لیکن خالی رہتا ہے، اچھا ہے ہم دونوں کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا بڑھاپے میں۔ تائی اماں مسکرا رہی تھی۔ ہمدان کا دل بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ علیزے کا معصوم چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ہادی کو گود میں لے کر اسے کہہ رہی تھی، یہ آپ کی نانی بھی ہے اور دادی بھی۔ امی مسکرا دی۔ رات کو ہمدان اس کے کمرے میں آیا۔ ہادی کو سلا کر وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ جی کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ لب کچل رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم دونوں کو میرے روم میں شفٹ ہو جانا چاہیے، بڑا ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا بچہ۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ خاموش رہی لیکن اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ تبھی اس نے علیزے کے ہاتھ تھامے تھے جو کانپ رہی تھی۔ اگر تمہاری مزید حق تلفی کی تو شاید خدا بھی مجھے معاف نہ کرے، اس لیے میں چاہتا ہوں اب تمہیں وہی حق دوں جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ دل میں سوچنے لگی، اپنا حق یاد آ گیا ہوگا، بھلا عورت کے حق کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ لیکن ہمدان کے اگلے الفاظ میں اسے حیرت میں مبتلا کر دیا تھا جب وہ کہنے لگا، کبھی کبھی انسان کسی کو ریت کا ذرہ سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس کی پہچان ہوتی ہے تو وہ ہیرے سے بھی زیادہ قیمتی نکلتا ہے، اور تم وہی ہیرا ہو میری زندگی میں، جیسے تم نے میرے بچے کو سنبھالا، اسے پیار دیا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید آج میرے منہ سے اس کے لیے یہ الفاظ نہ ادا ہو رہے ہوتے۔ ہمدان شاہ اس کی تعریف کر رہا تھا، اسے یقین نہیں آیا۔ کیا تمہارے دل میں خواہش نہیں جاگتی میرے قریب آنے کی، یا پھر مجھے اپنا شوہر نہیں سمجھتی ہو؟ ہمدان اس سے دل کی بات پوچھ رہا تھا۔ وہ دھیمی آواز میں کہنے لگی، جی آپ نے ہی کہا تھا کہ میں اس گھر میں بچے کے لیے آئی ہوں، تو میں نے اپنا حق کبھی جتانے کا سوچا ہی نہیں، اسی لیے میں نے اپنی زندگی ہادی کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس کی آواز میں بھلا کی مایوسی تھی۔ ہمدان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا، جس طرح تم نے میرے بیٹے کو محبت اور شفقت دے کر اسے پروان چڑھایا ہے، اسی طرح میں بھی تمہیں اتنی ہی محبت دوں گا جتنی محبت تمہیں ملنی چاہیے۔ علیزے کے چہرے مسکراہٹ سے جگمگا گیا تھا۔ اس کا صبر، خاموشی ہادی کے لیے اس کے دل کی محبت میں بالآخر منزل پا لی تھی۔ ہمدان نے اسے جو عزت دی تھی وہ بہت بڑی بات تھی اس کے لیے۔ اس نے اس وقت کا انتظار کیا تھا اور آج یہ وقت اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ ہادی اور علیزے کو اپنے روم میں شفٹ کرنے کے بعد اس نے وہ کمرہ چچی کے لیے سیٹ کروا دیا تھا، جبکہ تائی اماں حیران تھی۔ لو بھائی تہمینہ، تم نے تو آ کر کوئی جادو کر دیا میرے بیٹے پر۔ میں تو پچھلے 1.5 سال سے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ کسی طرح یہ دونوں میاں بیوی ایک کمرے میں اٹھے بیٹھے، لیکن میری یہ بات مانتے نہیں تھے، اور اب دیکھو۔ علیزے شرما رہی تھی۔ حلیمہ بیگم مسکرا دی تو تہمینہ بیگم کہنے لگی، میں نے بھی اس کا اداس چہرہ دیکھا تو مانو دل پر چڑیا چل رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اللہ کو انسان کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی ادا پسند آ جاتی ہے تو وہ اس کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور میرے علیزے تو آج سے نہیں بچپن سے ہی صبر اور شکر کر کے اپنی زندگی گزارتی آئی ہے۔ کبھی اپنی کم مائیگی، اپنی غریبے کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرتی تھی، اپنے برے حالات میں بھی ہمت نہ ہٹتی تھی۔ میری بچی، اور آج خدا نے اسے صلہ دیا ہے۔ ہمدان کا موڈ آج بہت خوشگوار تھا۔ پھر شام کو وہ علیزے سے کہنے لگا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج تمہیں اور ہادی کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، ڈنر بھی باہر کریں گے۔ وہ اس کے کہنے پر تیار ہو گئی تھی۔ تائی اماں کے لائے ہوئے خوبصورت سوٹوں میں سے ایک جوڑا نکال کر پہن لیا۔ ہمدان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تم تو اچھی خاصی خوبصورت لگتی ہو، ایسے ہی رہا کرو۔ تیار ہو کر اپنی تعریف پر وہ شرما گئی تھی۔ اس کے صبر نے آج یہ دن دکھایا تھا کہ ہمدان شاہ نے اسے پوری محبت سے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ پھر وہ تینوں باہر جا رہے تھے۔ حلیمہ بیگم نے دل سے دعا کی تھی کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی ساتھ رہے،
ایک مکمل خاندان بن کر